اور بڑھا دے گا حسین کبریائی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. برائے ظہور سرکار ولی الاسد زمان بلندتر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. جیسے کہ مومنین آپ تمام جانتے ہیں آج کی مجلس کی نیاز کا انتظام ہمارے بھائی جناب سید ناصر باز جعفری صاحب کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے. ہم دعا گو ہیں مولا ان کی توفیقات میں، اور ان کے بچوں اور ان کے بھائیوں کو تمام کو مولا اپنی ولایت کے ساتھ مزید مستحکم فرمائے. عزائے حسین کا ہمیشہ ساتھ رہے. اب استدا کرتا ہوں خطیب ولایت، نقیب ولایت، احسن الواعظین، عمدۃ الواعظین جناب سید تنویر عباس نقوی صاحب آف لکھنؤ، وہ تشریف لائیں، زیب ممبر ہوں اور نذرانہ عقیدت بارگاہ معصومین علیہ السلام سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر رویہ، الخالق من غیر رویہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتہ التہامی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد. وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ والسقر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب. وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجباء بنت خیر الانبیاء
अत्ताहिरतिल मुतहरा अलबतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ाला अलमर्ज़िया बिद्दलाला अर्राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला दाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व इमामतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अली अंता वशियतुका हुमुल फ़ाइज़ून। सलावत पढ़े मोहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जैसे आपने सलवात पढ़ी है तो इससे तो लग रहा है कि 3-4 घंटे मजलिस पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं तो आया ही हूँ मजलिस पढ़ने, मुश्किल आप लोग को हो जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा बेदार रहिए और इबादत में साथ साथ चलिएगा तो इंशाअल्लाह वक्त के अंदर बात तमाम हो जाएगी। इरशाद हुआ, ए मेरे हबीब, क्योंकि नबी बग़ैर वही के कलाम नहीं करते हैं ना, तो ये जो नबी बात कह रहे हैं तो ये भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहे हैं, ये बात तभी नबी कह रहे हैं जब वही कहेगी। तो अल्लाह कहलवा रहा है और नबी कह रहे हैं। इरशाद हुआ, ऐ अली, आप और आपके शिया कामयाब हैं, आप और आपके शिया कामयाब हैं। देखिए, ये आज की मजलिसों के अलग है और कल से जो मजालिस का सिलसिला होगा वो एक उन्वान के तहत अलग होगा। बहरहाल ये चंद बातें आज की हैं, ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। ऐ अली, आप और आपके शिया कामयाब हैं। ये नबी ने कब कहा? ये नबी ने अपनी ज़िंदगी में कहा, और ये ज़िंदगी में कह के दुनिया वालों को नबी सबक दे रहे हैं कि शिया हमारे बाद नहीं बने हैं, हमारे साथ बने हैं। थोड़ा और कीजिएगा। नबी ने ये अपनी ज़िंदगी में कह के बताया कि शिया हमारे बाद नहीं हैं, हमारे साथ हैं। जब हमारी ज़िंदगी है तभी शिया हैं, वरना नबी ये ना कहते कि या अली, आप और आपके शिया कामयाब हैं। आवाज़ देते, या अली, आप कामयाब हैं और आपके जब शिया बनेंगे तो कामयाब होंगे। और कर रहे हैं, नबी ने ये नहीं कहा कामयाब हैं, इसका मतलब शिया मौजूद हैं। और कर रहे हैं आप, और ये बात साबित है कि शिया मौजूद हैं। मैंने ये मौजू जानबूझ के रखा है और इंशाअल्लाह भी आपको लुत्फ़ आएगा। शिया हैं मौजूद, तो पता कैसे चले? ऐसे पता चलेगा कि दुश्मन भी जानता था कि शिया हैं, लेकिन जब दुश्मन अपने मजमे में बैठता था तब कहता था कि कौन कौन शिया हैं, लेकिन जब सबके सामने दुश्मन आता था तो सबको सहाबी कह के बुलाता था। सलमान सहाबी रसूल, मिक़दाद सहाबी रसूल, अम्मार सहाबी रसूल। गौर कीजिएगा, ये सहाबी हैं, लेकिन जब अपने मजमे में मुनाफिकीन बैठते थे तो कहते थे सलमान शिया है, अम्मार शिया है, अबू ज़र शिया है। भाई गौर नहीं फरमा रहे आप, शिया है। भाई जब ये मुनाफिक सामने आते थे तो सबको कहते थे सहाबी, लेकिन जब अपने मजमे में बैठते थे तो कहते थे इन्हें शिया। तो ये भाई खुल के सामने कब आया कि ये सब के सब शिया हैं? का खुल के सामने तब कहा गया कि जब रसूल की आंख बंद हुई और मुनाफिकों ने मुनाफिकों के चुनने का इंतजाम किया। भाई थोड़ा और कीजिएगा। मुनाफिकों ने एक मीटिंग की कि एक मुनाफिक को चुना जाए और बरसरे मिंबर बिठाया जाए, तख्त नशीन किया जाए। तो जब यहाँ पे बैठे तो चंद शिया खड़े हो गए और कहा हम तो बैअत ना करेंगे। सलमान ने कहा हम ना मानेंगे, अबू ज़र ने कहा हम ना तस्लीम करेंगे, मिक़दाद ने कहा हम ना मानेंगे। तो सारे मुनाफिक चीख उठे, अरे इनकी बातों में ना आना, ये सब के सब शिया हैं। अल्लाहु अकबर।
بھائی پتہ نہیں آپ متوجہ ہے کہ نہیں ہے، جملہ سنیے گا، یہ سب کے سب شیعہ ہیں۔ لیجئے منافقوں نے چلا کے شیعت کا اعلان کر کے دنیا کو سبق دیا کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہے جو کسی منافق کو نہ مانے۔ اللہ اکبر۔ شیعہ کی پہچان ہی ہے یہ کہ شیعہ منافق کو نہیں مانتا ہے، شیعہ منافق کو نہیں مانتا ہے۔ اب آپ اپنی اہمیت تو سمجھیں کہ ہم سب شیعہ کہلاتے ہیں، تو آپ اپنی عظمت تو جانیں کہ آپ کی عظمت کیا ہے۔ ہم سب شیعہ کہلاتے ہیں، ارے یہ اتنا اہم عہدہ ہے شیعت کہ یہ ابراہیم جیسوں کو تو بغیر مانگے ملتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون پہنچ رہا ہے کون نہیں پہنچ رہا ہے۔ ابراہیم جیسے نبی کو بھی مانگنا پڑا۔ بھائی دیکھیں، خلت موجود، نبوت موجود، رسالت موجود، امامت موجود، پھر بھی کہہ رہے پروردگار مجھے شیعہ بنا دے۔ آپ کو تو مانگنا بھی نہیں پڑا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ الگ بات ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ہم لوگ اصلاً دیکھا جائے تو محبوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ شیعوں کا مرتبہ تو بہت زیادہ ہے، محبوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ اس پہ پورا ایک اشرہ ہو سکتا ہے کہ محب اور شیعہ، محبوں کی فہرست میں ہم لوگ آتے ہیں شیعوں کی۔ امام معصوم سے پوچھا گیا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کہا شیعہ اسے کہتے ہیں کہ اگر دیوار سے کہہ دے سونے کی ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ یہ شیعہ ہے، یہاں اپنا خود کا بیٹا کہنا مانتا نہیں ہے، دیوار کیا سنے گی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہے نا؟ ہاں تھوڑا دیکھیں بیدار رہیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو شیعہ ہم لوگ محبوں کی فہرست میں آتے ہیں، لیکن عرف عام میں تو ہمیں بھی شیعہ کہا جاتا ہے۔ معاشرہ تو ہمیں بھی شیعہ کہتا ہے نا، دنیا تو ہمیں بھی شیعہ کہتی ہے۔ اور بڑا عہدہ کھلتا کس کو ہے؟ غور کر رہے ہیں، بڑا عہدہ کھلتا کس کو ہے؟ تو بھائی ہمیں شیعہ کہا جا رہا ہے۔ اب شیعت کی آسان پہچان کیا ہے؟ غور کیجئے گا۔ تو میں نہ کتاب بتا رہا ہوں، نہ حوالہ، نہ رسالہ، میں بالکل مشاہدے کی بات کر رہا ہوں جو سب تسلیم کر لیں گے۔ غور کیجئے گا، بالکل مشاہدے اور سامنے کی بات کر رہا ہوں، کبھی بھی آزما لیجئے گا۔ شیعہ کی پہچان کیا ہے کہ شیعہ ہم سب کہلاتے ہیں، کس بنیاد پہ کہلاتے ہیں؟ کہا اپنی نمازوں کی بنیاد پہ ہم شیعہ کہلائے، اپنے روزوں کی بنیاد پہ ہم شیعہ کہلائے، ہم حج کرنے گئے تو شیعہ کہلائے۔ کہا نہیں، اگر نماز کی بنیاد پہ شیعہ کہلاتے تو ہر نمازی شیعہ کہلاتا۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ اگر روزے کی بنیاد پہ شیعت ہوتی تو ہر روزہ دار شیعہ کہلاتا، اگر حج کی بنیاد پہ شیعہ ہوتا تو ہر حاجی شیعہ کہلاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو پھر پہچان کیسے بنے کہ شیعہ کون ہے؟ تو اگر پہچان نہ ہو کہ شیعہ کون ہے تو آپ کبھی بھی بھرے چوراہے پر کھڑے ہو جائیے گا اور کہیے گا لا الہ الا اللہ، دنیا کہے گی یہ مسلمان ہے۔ آپ کہیے گا محمد رسول اللہ، دنیا کہے گی یہ مسلمان ہے۔ آپ کہیے گا علی ولی اللہ، دنیا کہے گی یہ شیعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری پہچان ہے علی اکبر۔ اور کر رہے آپ؟ یہ شیعت ہے کہ شیعہ آپ علی ولی اللہ جیسے ہی کہیں گے لوگ فوراً کہیں گے یہ شیعہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہچان ہے علی ولی اللہ، اور ہمارے تمام مراجع علماء سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں جو اپنی پہچان کھو دے۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری پہچان ہی ہے علی ولی اللہ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہماری پہچان ہے علی ولی اللہ۔ اب یہ لفظ شیعہ جناب ابراہیم نے بھی مانگا کہ ہمیں پروردگار شیعہ بنا دے۔ اب یہ شیعوں کی فہرست بڑی طویل ہے، شیعوں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ بڑی معتبر ڈکشنری ہے لغت عربی کی، عیسائی کی لکھی ہوئی ہے، مگر عرب نے بھی اس کا لوہا مانا ہے۔ بہت اچھی، عرب میں عربیوں سے زیادہ یہ ڈکشنری چلتی ہے۔ جو عربیوں نے لکھی ہے اس سے زیادہ عیسائی کی لکھی ہوئی ڈکشنری چلتی ہے، عربی میں ہے، غور کیجئے گا۔ اس میں اس نے شیعہ کا معنی لکھا ہے،
بریکٹ میں تو اس نے یہی لکھا علی والوں کو شیعہ کہتے ہیں، یہ معنی نہیں لکھا، یہ تو معاشرے اور زمانے کو دیکھ کے لکھا کہ یہ لوگ علی علی کرتے ہیں لہٰذا شیعہ ہیں، یہ معنی نہیں لکھا۔ خوش ہو جائیں گے، شیعہ اس نے معنی کیا لکھا ہے، غور کیجئے گا، معنی اس نے کیا لکھا، معنی لکھا کہ ایک مرد کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مرد کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں، عورت کا ماننے والا شیعہ نہیں، مرد کا ماننے والا شیعہ ہے، عورت کا ماننے والا نہیں، مرد کا ماننے والا شیعہ۔ اب مرد کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جب مرد ہوگا۔ حیدر، یہ ہے شیعہ، یا علی اور کر رہے ہیں، یہ ہے شیعہ۔ اس کا مطلب جو علی کا چاہنے والا ہے وہ شیعہ ہے۔ یہ عہدے کو آپ دیکھیں، عہدہ بڑا عظیم عہدہ ہے، بہت عظیم عہدہ ہے۔ یہ شیعت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے، آپ پہچانے تو اپنے کو، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اختیارات دیے نہیں گئے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست اور یقین ہو تو آپ کو بھی اختیار دیے گئے۔ یقین کے ساتھ ہم اگر آئیں عقیدے کو برقرار رکھتے ہوئے تو ہمیں بھی اختیارات دیے گئے۔ اہل بیت نے اختیار دیے ہیں ہمیں بھی، وہ الگ بات ہے، ہمیں یوز کرنا نہیں آتا ہے، استعمال کرنا نہیں آتا ان اختیارات کو، ورنہ ہمارے پاس جب علی جیسا اسم اعظم موجود ہے۔ ہمارے ہاں مشکل تو یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ علی ایمرجنسی کے مشکل کشا ہے۔ ہم چھوٹی موٹی مشکلوں میں بلاتے ہی کب ہیں؟ جب سب جگہ سے ہار جاتے ہیں تب آتے ہیں اس دروازے پہ۔ اگر پہلے ہی آ جائیں تو وہ مشکل آئے نہ ہمارے پاس۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو خالی ایمرجنسی کا مشکل کشا نہ سمجھیے، یہ ہر وقت کے مشکل کشا ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہر وقت کے مشکل کشا ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار۔ دیکھیں یہ مزاج اللہ کا ہے جو نبی نے خیبر میں بیان کیا، یہ مزاج خدا ہے۔ مزاج خدا بھی یہی ہے کہ وہ نام نہیں لیتا ہے، صفتیں بتاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں، بھائی تھوڑا سا جاگتے رہیے گا، نام نہیں لیتا ہے، صفتیں بتاتا ہے۔ مزاج نبی بھی یہی بن گیا کہ نبی نے نام نہیں لیا، نبی کو پتا تھا علم کسے ملنا ہے، لیکن نبی نے نام نہیں لیا۔ نبی نے کہا اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، بغیر فتح کیے ہوئے واپس نہیں آئے گا، اسے میں علم دوں گا۔ صاف صاف نہیں کہا کل میں علی کو علم دوں گا۔ اب ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ رہا ہے مرد ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، کل علم ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں بھائی اس سے آسان طریقہ نہیں ہے میرے پاس سمجھانے کا، غور کیجئے گا۔ بہت بڑی بڑی باتیں میں ایک ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، تاریخ کی ہے، پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے، غور کیجئے گا میرے عزیزو۔ اب ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ مجھے علم مل جائے، مجھے علم مل جائے، مجھے علم مل جائے، مجھے علم مل جائے۔ اس سے پہلے کل یعنی خیبر سے پہلے علم بدعت تھوڑی تھا، اس کے بعد ہوا ہے بدعت۔ کر رہے ہیں، ورنہ خیبر میں تو امتی رات بھر علم کے لیے جاگے ہیں۔ بس یہی تو فرق ہے، شب بیداری آپ نے بھی کی ہے، شب بیداری ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ علم کے لیے جاگے، ہم علم سجا کے جاگتے ہیں۔ شب بیداری تو آپ نے بھی کی ہے، یا علی اور کر رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ ادھر سارے کے سارے لوگ پریشان کہ علم کل کسے نبی دیں گے؟ جو اعلان کیا ہے، صفتیں بتائی ہیں، وہ تو ہم میں ایک بھی نہیں ہے، تو علم کسے دیں گے؟ مگر سب یہ اطمینان میں تھے کہ علی ساتھ نہیں ہے تو ہم میں ہی سے کسی کو ملے گا۔ یہ مطمئن بھی تھے کہیں نہ کہیں کہ بھائی ہم میں ہی سے کسی کو ملے گا، علی ساتھ تو آئے نہیں ہے۔ انہیں کیا پتا ہے کہ نور کی رفتار کیا ہے؟ اور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں میں اور جملہ کہوں، شاید آپ اس جملے کو سراہیں۔ انہیں کیا پتا نور کی رفتار کیا ہے جن کی آج تک سمجھ میں معراج نہ آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ اب ایک مرتبہ
जैसे ही सुबह का वक्त होने वाला, 40वां दिन आने वाला है ना, नबी ने ऐलान कर दिया था कि 40 दिन में खैबर फतह हो जाएगा। मुझे खैबर नहीं पढ़ना है, मुझे तो बस अलम के हवाले से अर्ज करना है, खैबर फतह हो जाएगा। नबी ने दावा कर दिया है ना 40 दिन में। अब ये किसी खतीब का जुमला है जो मुझे याद आ रहा है कि 40 दिन में नबी ने ऐलान तो कर दिया, 39 दिन गुजर गए मगर खैबर फतह नहीं हुआ। एक दिन बचा था इस्लाम के 40वें में, वो तो कहो अली पहुंच गए। गौर कर रहे हैं आप, वो तो कहो अली पहुंच गए। अब लीजिए, नबी फौरन कहता है परवरदिगार हमने तो कह दिया है कि 40 दिन में फतह हो जाएगा, 39 दिन गुजर गए, खैबर फतह नहीं हुआ। अच्छा तो क्या 39 दिन एको दिन जंग भी हुई जंग? नहीं हुई ना। तो जब जंग नहीं हुई तो भागे क्यों, फरार क्यों जब जंग नहीं हुई? तो तारीख कहती है, तारीख है ये। देखिए यही मैं दिन में मुबशिर भाई से बात कर रहा था कि बच्चों को तारीख भी थोड़ी बहुत बताना ज़रूरी है, ताकि उन्हें भी पता भी तो चले कि तारीख क्या है। ये तारीख है बाकायदा। जंग हुई नहीं, भागे क्यों? तो चूंकि जो खैबर का किला था, किला खैबर, उसका जो दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा ऐसा नहीं होता था जैसे ये सब दरवाजे हैं पट वाले, ये ऐसे नहीं बंद होता था। वो दरवाज़ा, किले का दरवाज़ा ऐसे नहीं बंद होता था कि एक इधर से दरवाज़ा, एक इधर से, और दोनों लाके मिला के बंद कर दिया, या एक है उसको बंद कर दिया, ऐसे नहीं। बल्कि दरवाजे, बिला तशबीह मेरी तरफ देखिएगा, ये दीवार है किले की। अब इसके बिल्कुल बराबर से ये खंदक खुदी हुई है, ये खंदक खुदी, इसी में ये दरवाज़ा बना हुआ है। ये दरवाज़ा है, शायद मैं समझा ले जाऊं, ये दरवाज़ा है खैबर के किले का, और यहीं पे खंदक बनी हुई है। अब ये खंदक बनी हुई दरवाज़ा ये है, तो इसमें दरवाज़ा ये पट वाला नहीं था, ये दरवाज़ा ऐसा था कि नीचे यहाँ पे हुक लगे हुए थे, लोहे के बड़े से हुक लगे। ऊपर ये जो दरवाज़ा है यहाँ पे जंजीरें लगी थी, तो ये जंजीरें जाती थी दरवाजे के ऊपर, किले के ऊपर जाती थी दोनों तरफ। उन जंजीरों को जब छोड़ा जाता था तो ये दरवाज़ा यूं खुलता था, वही दरवाज़ा उस खंदक पे पुल बन जाता था। गौर कर रहे हैं आप, वो जो खंदक है उसके ऊपर जाके ये दरवाज़ा पुल बन जाता था। आने वाले आ जाते थे, जब पूरा किले के लोग अंदर आ जाते थे तो ऊपर जाके 20 इस जंजीर को पकड़ते थे, 20 इस जंजीर को, अब समझ गए, 40 लोग दरवाज़ा खोलते थे, बंद करते थे, और ऊपर से खींचते थे और दरवाजे को बंद कर लेते थे, ताकि अब कोई दीवार के पास नहीं आ सकता है, दरवाज़ा कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि बीच में खंदक है। गौर कर रहे हैं आप, बीच में खंदक है। तो इस दरवाजे के ऊपर एक और खिड़की बनी हुई थी, गौर कीजिएगा, एक और खिड़की, जैसे अपने यहाँ आप रोशनदान बना लेते हैं, कोई आया तो पहले आप झांक के देखते हैं कौन आया है, अगर कोई अच्छा आदमी है तो मिल लेते हैं, नहीं मिलना है तो उससे कह दिया है ही नहीं, होता है ना, ये पहले ही देख लिया है ना। तो ऊपर रोशनदान ये बना हुआ, यहां बैठता था यहूदियों का सबसे बड़ा पहलवान मरहब, वो देखता था। अब गौर कीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं इसलिए वक्त नहीं है ज्यादा। तो वो जैसे ही इस्लामी लश्कर मैदान में आता था तो वो वहां से देखता था, अब लश्कर पूरा आ गया, तो ये खिड़की को खोल के देखता था इस्लामी लश्कर को, और देख के कहता था मरहब क्या मैं आऊं? तब तारीख में जुमला महफूज है, ये लोग कहते थे नहीं नहीं आप कहां आएंगे, हम खुद जा रहे हैं, अब मैं खुद जा रहा हूं, ये कह के 39 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा, ये 39 दिन तक। अरे भाई आप 2-4 दिन कोई काम लगातार करें तो आदत पड़ जाती है ना, फिर आदत छुटना मुहाल हो जाती है। अब जो 39 दिन ये जुमला कह रहा हो बराबर, क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं, और 40वें दिन कोई एक अकेला पहुंच जाए तो वो तो और शेर होके कहेगा क्या मैं आऊं, और फिर वो अकेला कह दे आ जाओ, अल्लाहु अकबर, गौर कर रहे हैं आप, वो कह दे आ जाओ, तो मंजर अजीब होगा ना, मंजर अजीब होगा। अब ये तो तारीख रही खैबर की। अब लीजिए, नबी ने कहा परवरदिगार वादा तो हमने कर लिया, लेकिन 39 दिन हो गए फतह, तो वो ने क्या करे, तू मेरी मदद कर। तो अल्लाह ने कहा नादे अलीन मजहरुल अजायब, पुकारो उस अली को जो मजहरुल अजायब है।
جس سے عجیب عجیب باتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس علی کو پکارو. یعنی اللہ خود چاہتا ہے کہ علی کو بلاؤ، اللہ خود چاہتا ہے کہ علی کو پکارو. اب جو نبی نے آواز دی نادے علی ان مظہر العجائب، تو علی چلے وہاں سے. اور جب رہوار پر وہ ساری کیفیت اور سارے مناظر آپ کی نظروں میں ہیں، غور کیجئے گا. اب جب علی چلے ہیں رہوار پر سوار ہو کے، تو ان منافقوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی علی کو بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں جلدی کرو. کہا کیا کرنا؟ کہ راستے میں ایک خندق کھود دو، ایک گڑھا بنا دو. کہا کیوں؟ کہ علی کا رہوار آئے گا اور اس کو ہلکے ہلکے تنکوں سے پاٹ دینا. علی کا رہوار آئے اس میں گرے گا، اور جب گرے گا تو علی کے معاذ اللہ چوٹ آئے گی. جو کائنات کا مشکل کشا ہے، غور کر رہے ہیں آپ، اسے یہ مشکل میں ڈالنے والے تھے جو ہر شے کو جاننے والا ہے. غور کر رہے ہیں آپ. اب ایک مرتبہ آواز دی کہ خندق کھود دو، تاکہ جب علی آئے اسی میں معاذ اللہ گریں گے، چوٹ لگ جائے گی. تو میدان میں جب جانے کے لیے علی اس قابل نہ ہوں گے کہ میدان میں جائیں، چوٹ ہوگی تو خیبر میں علم ہمی میں سے کسی کو پھر مل جائے گا. غور کر رہے ہیں آپ، ہمی میں سے کسی کو مل جائے گا. یہ تو طے ہو گیا. منافقوں نے یہ بات تو کر لی. اب تاریخ کہتی ادھر علی سے چلے. اب دیکھتا ہوں کون کتنا آمادہ ہے. ادھر علی رہوار پر سوار ہوئے اور چلے. جیسا ہی علی آئے اور اس خندق کے قریب پہنچے، علی نہ کچھ بولے، نہ علی نے کچھ کہا، نہ علی نے لب کھولے، کچھ نہیں کہا. رہوار آ کے وہیں خندق کے پاس رک گیا. ایک مرتبہ علی اب آواز دیتے، علی کو بھی پتا ہے سب کچھ، غور کیجئے گا. علی اب آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں رہوار یہ بتا تو رک کیوں گیا ہے، آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، نبی بلا رہے ہیں جلدی چل. آواز دی یا علی آپ کو تو سب کچھ پتا ہے کہ منافقوں نے ایک گڑھا کھود رکھا ہے، منافقوں نے ایک گڑھا کھود رکھا ہے. ارے منافق سمجھ رہے تھے علی کو پتا نہیں چلے گا. ارے جس کا رہوار یہ جانتا ہو. اللہ جس کا رہوار یہ جانتا ہو، اس کو کتنا علم ہوگا. اب لیجئے، مولا علی آ گئے نبی کے پاس. تو مولا علی نے ایک سوال کیا، یا نبی اللہ آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ آواز دی میں نے بلایا تھا، لیکن جو نور کی رفتار ہے تھوڑی سی دیر ہوئی. علی بھی چاہتے تھے یہی باتیں ہوں، تھوڑی سی دیر ہوئی. تو آواز دی یا علی دیر کا سبب؟ تو ایک مرتبہ رہوار کہتا ہے یا علی اگر اجازت ہو تو سبب میں بتا دوں. کا اجازت ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی یا نبی اللہ اجازت ہے، بتاؤں سبب؟ کہاں اجازت ہے بتاؤ. آواز دی کچھ منافقوں نے علی کے نہ آنے کے لیے خندق کھود رکھی ہے. یا نبی اللہ اجازت ہو تو میں نام بھی بتا دوں. نبی نے کہا نام نہ بتانا. اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں آپ. تو منافقوں نے بھی علم کے لیے شبیداری کی ہے. علم ایک ایسی پہچان کا نام ہے. علم یہ ہماری شان ہے. ہر ملک کا ایک علم ہوتا ہے، پرچم ہوتا ہے. ہر ملک کا ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک پرچم ہے. اور عرب میں جائیے تو قبیلوں کے پرچم ہوتے ہیں، لشکر کے ہوتے ہیں. لیکن اپنے یہاں اگر رہیے ادھر تو ملکوں کے پرچم ہوتے ہیں. یہ ملک کا پرچم کیوں لگا ہوا ہے؟ کہ یہ پہچان بتاتا ہے کون سا ملک ہے، کس کی حکومت ہے. غور کر رہے ہیں آپ. پرچم پہچان ہے کہ کس کی حکومت ہے. ہندوستان میں ہندوستانی پرچم لگا ہوا ہے، بتا رہا ہے حکومت کس کی ہے. پاکستان میں پاکستانی پرچم لگا ہے، بتا رہا ہے حکومت کس کی ہے. انگلینڈ میں یہاں کا پرچم لگا ہوا ہے، بتا رہا ہے حکومت کس کی ہے. جہاں آپ جائیے وہاں کا پرچم اعلان کرے گا حکومت کس کی ہے. پرچم اعلان کرتا ہے حکومت کس کی ہے. غور کر رہے ہیں آپ، حکومت کس کی ہے. قسم خدا کی ہر ملک کا پرچم الگ الگ اعلان کر رہا ہے، یہاں اس کی حکومت، یہاں اس کی حکومت، یہاں اس کی حکومت. مگر ہر ملک میں ایک پرچم غازی عباس کا لگا کے اعلان کیا جا رہا ہے. سب کی حکومتیں الگ الگ ہیں، لیکن دنیا پہ اگر کسی کی حکومت ہے وہ ہے میرا شیر عباس، غازی عباس. غور کر رہے ہیں آپ. اگر کسی کی حکومت دنیا پہ ہے تو وہ علی کا لال ہے، وہ علی کا شیر ہے. عباس دلاور، عباس غازی. شاید آخری مرحلہ ہوگا اور گفتگو تمام ہوگی. غور کیجئے گا. عباس
جب ہم پہ کوئی بڑی مصیبت پڑتی ہے تو ہم یاد کرتے ہیں پرچم عباس، لیکن جب ٹھوکر لگتی ہے تب ساتھ ہے نا میرے؟ ہاں بیدار رہیے گا. اب کوئی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے دلوں میں اتر کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو سب کی بات ہے اور سب کے دل کی بات ہے، ہم ہوں یا آپ. ٹھوکر لگی، کیا کہا؟ جب ہم پر بڑی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے جو نام نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے، غازی عباس. چلو پرچم عباس کہاں؟ پرچم عباس کا مولا عباس، آس جڑی ہوئی ہے نا، مولا عباس. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ ٹھوکر لگی یا علی، بڑی مصیبت یا عباس؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ مشکل کشا تو مولا علی ہیں، حاجت روا تو مولا علی ہیں، ان کے گھر میں سب مشکل کشا ہیں، سب باب الحوائج ہیں، لیکن جب بڑی مصیبت پڑتی ہے تو مولا عباس کو بلاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو سنیے گا، شاید وجہ ہو اور شاید بات دلوں تک پہنچ جائے آپ کے. غور کیجئے گا. معصوم نے فرمایا اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھو. یاد رکھیے گا، یہیں پہ آنا ہے پلٹ کے. معصوم نے فرمایا اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھو. جو سمجھ میں آئے وہ نام نہ رکھنا، اچھے اچھے نام رکھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم سمجھا رہے ہیں کہ ہر باپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے. جیسے ماں کا فریضہ ہے تربیت اچھی کرنا، ویسے ہی باپ کا فریضہ ہے نام اچھا رکھنا، نام اچھا رکھنا. اب دیکھتا ہوں تاریخ پر کس کی نظر ہے. جو معصوم ہم سے کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنا، کیا وہ معصوم اپنے بچوں کے نام اچھے نہ رکھیں گے؟ مجھے پتا تھا سب نہیں بولیں گے کیونکہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. اب جو کہتے ہیں نا، اور آسان کر رہا ہوں، اب جو کہتے علی کے بیٹے کا یہ بھی نام تھا، یہ بھی نام تھا، یہ بھی نام تھا. ارے معصوم کہہ رہے ہیں اچھے نام رکھنا. غور کر رہے ہیں؟ اب اچھے نام رکھنا. تو اب اچھے نام رکھنے کے لیے اچھے حرفوں کا ضروری ہے کہ اچھے حرف ہونا چاہیے، اور اچھے حرفوں کے لیے اچھے لفظوں کا ہونا ضروری ہے کہ جہاں سے وہ لفظ لیے جائیں وہ اچھے ہونا چاہیے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو بھائی ہمارے پاس بھی لوگ نام رکھوانے آتے ہیں، قبلہ بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، نام رکھ دیجئے. ہم نے 2-4 ڈکشنری نکالی، قرآن اٹھایا، کتابیں اٹھائی، اور جو ہماری نظر میں اچھا نام ہوا وہ بتا دیا یہ نام رکھ لیجئے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام کا تعلق بھی نظروں سے ہے. نام کا تعلق بھی نظروں سے ہے. سنیے گا، بات یاد ہے نا؟ ٹھوکر لگی یا علی، بڑی مصیبت یا عباس. یہیں پہ آنا ہے پلٹ کے انشاءاللہ. جو بھی مولا عباس سے آس رکھتا ہے وہ خاموش نہ بیٹھے گا، تائید ضرور کرے گا. غور کیجئے گا میرے عزیزو اور تائید کیجئے گا. اور خصوصاً جب ذکر عباس ہوا کرے، چاہے وہ فضائل کی شکل میں یا مصائب کی شکل میں، مصائب کی شکل میں ہو تو ماتم کرنا چاہیے ہے، فضائل کی شکل میں ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے داد دینا چاہیے ہے، اس لیے کہ یہ بازو کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، عباس غازی کے بازوؤں کا صدقہ ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ سنیے گا، مولا عباس کی بات آ رہی ہے تو معصوم نے فرمایا نام اچھے رکھو، اور نام کے لیے حرف اچھے ہوں، اور حرف جہاں سے لیے جائیں وہ لفظ اچھے ہوں. تو اب اور نام کا تعلق نظروں سے بھی ہے، جہاں تک جس کی نظروں کی رسائی ہوتی ہے ویسے ہی وہ نام بھی رکھتا ہے. اب علی کے گھر آیا شیر، نہیں جملہ بدل دوں، آفتاب امامت کے گھر آیا قمر بنی ہاشم. اب نام رکھنا ہے علی کو تو پہلے تو علی کی نظروں کا اندازہ کوئی لگائے کہ علی کی نظریں کیا ہیں. یا میں کسی اور مجلس میں عرض کروں گا علی کی نظریں کیا ہیں. لیجئے، علی نے کائنات پر نظریں دوڑانے کے بعد 4 حرف چنے. 4 حرف، پوری دنیا پر ایک لمحے میں نظریں دوڑائی، 4 حرف چنے. عین، بے، الف، سین. نام کیا ہوا؟ عباس. سنیے گا، بات یاد ہے نا؟ ٹھوکر لگی یا علی، بڑی مصیبت یا عباس. جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں. 4 حرف علی نے چنے، عین، بے، الف، سین. نام رکھا عباس، 4 حرف. اب حکم ہے اچھا نام رکھو، تو اچھے نام کے لیے حرف اچھے ہوں، اور جہاں سے یہ حرف لیے جائیں وہ لفظ اچھے ہوں. تو اب نام علی رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے ہی لفظوں سے علی نے یہ حرف چنے ہوں گے. کہا بھائی ظاہر سی بات ہے علی نام رکھ رہے ہیں تو
अब अली की नजरों वाले अच्छे कौन हो सकते हैं? आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अली की नजरों में तो लफ्ज वही अच्छे होंगे जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया हो। कि अब अल्लाह ने कौन से लफ्ज इस्तेमाल किए? कि अल्लाह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए वो तो सिर्फ पंजतन के नाम है। पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं? पंजतन के नाम तो क्या मतलब है? कि अली ने शायद पंजतन के नामों से अब्बास का नाम रखा। का कैसे? का शायद अली ने अपने नाम अली से ऐन को ले लिया हो, बतूल से बे को ले लिया हो, अहमद से अलिफ को ले लिया हो, सिबतैन से सीन को ले लिया हो। भाई पता नहीं आप बेदार हैं कि नहीं है, मुतवज्जे रहिएगा। भाई अब्बास में 4 ही हर्फ है ना, ऐन बे अलिफ सीन। शायद अली ने अपने नाम अली से ऐन ली हो, बतूल से बे ली हो, अहमद से अलिफ ली हो, सिबतैन से सीन ली हो और नाम अब्बास रखा। ठोकर लगी या अली, बड़ी मुसीबत आई या अब्बास। पंजतन के नामों से ये 4 हर्फ चुने और नाम अब्बास रख के दुनिया को पैगाम दिया कि अगर कोई एक लफ्ज में पंजतन को पुकारना चाहता है तो या अब्बास का है। या अब्बास का है। हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो कि एक लफ्ज में अस्माए पंजतन कैसे, तो आपसे सवाल हम करेंगे, आप थोड़ी करेंगे। हम करेंगे एक नुक्ते में पूरा कुरान कैसे। एक नुक्ते में कुरान समझ में आ रहा है, एक लफ्ज में अस्माए पंजतन समझ में नहीं आ रहा है। आवाज दी, अगर एक लफ्ज में किसी को बुलाना हो, पंजतन को पुकारना हो तो या अब्बास को। इसी में अली भी है, इसी में हसन और हुसैन भी हैं, इसी में नबी भी हैं और कर रहे हैं आप, इसी में जहरा भी है। या अब्बास, क्या हसीन लफ्ज है। ऐसा लगता है कि सारी मुश्किलें आसान हो गई। या अब्बास, या अब्बास। कभी भी आप परचम को देखें, अलम को देखें तो आंखें बंद करें और तसव्वुर की निगाह से देखें तो खाली अलम नहीं है, साथ में एक मश्क भी है। होती है ना, मश्क होती है। तो जब आप तसव्वुर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये अलम और मश्क नहीं है, ऐसा लगेगा कि आज भी एक भतीजी चचा के गले में बाहें डाले, आवाज दे रही है, चचा जान प्यास मारे डालती। अल्लाह, चचा जान प्यास मारे डालती। अजर को मिला ज़हरा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। बहुत कुछ सोचा था लेकिन वक्त इतना कम है। इंशाअल्लाह अगली मजालिस में आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में अर्ज करता रहूं। अब्बास, अल्लाहु अकबर। बहुत बड़े खतीब इराक में, अरबी खतीब थे, उनका भी कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया और बड़े मोतबर थे वो खतीब। आप ये यूँ समझिए, मैंने अपनी आँखों से उनका मंज़र देखा है कि वो इतने बड़े खतीब थे और अरब में उनको इतना माना जाता था कि वो अक्सर जब ज़ियारत करने आते थे तो भेष बदल के आते थे। ज़ियारत करने के लिए अपना लिबास वगैरह, अमामा वगैरह पहन के नहीं आते थे, किसी और लिबास में आ जाते थे। क्योंकि लोग उन्हें, क्योंकि इराक का दस्तूर है कि वो ख़तीबों को, ज़ाकिरों को वो चूमते हैं, वो आके दस्तबोसी भी करते हैं और चूमने लगते हैं। ये एहतराम है वहाँ का अपना। तो वो ये नहीं चाहते थे कि लोग जो है वो ज़री के बजाय हमारी तरफ मुतवज्जे हों, तो भेष बदल के आया करते थे और जहाँ पे उनका ऐलान हो जाता था
تو مجمع ٹوٹ پڑتا تھا، یہ عالم تھا۔ تو شب جمعہ، آج بھی شب جمعہ ہے، ہم لوگ زیارت کرنے کربلا گئے ہوئے تھے، تو وہ بھی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں کے خادمین نے پہچان لیا۔ جب پہچانا تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو اب مجلس تو پڑھنا ہوگی ایک مولا عباس کے حرم میں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دیں گے۔ تو انہوں نے سیکورٹی وغیرہ کا انتظام کیا پورا کہ ان کے قریب کوئی نہ آنے پائے، اور یہ ممبر پہ گئے تو جیسے ہی یہ لوگ مجلس شروع ہوئی تھی، مصائب پڑھنا شروع کیے، تو ہم لوگ سارے کے سارے، میں اپنی سنی ہوئی بات کر رہا ہوں، حرم مولا عباس میں داخل ہو رہے تھے۔ تو جب دیکھا کہ جاسم کربلائی صاحب پڑھ رہے ہیں، تو ہم لوگ بھی، نام تو ہم لوگوں نے بھی سنا تھا، متوجہ ہوئے ان کی طرف سننے لگے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، وہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہی مولا عباس کا حرم ہے، مولا عباس کے حرم میں پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کے ممبر پہ وہ مصائب بیان کر رہے تھے کہ یہی مولا کا حرم ہے، یہی روضہ ہے، یہی زری ہے، یہی زائرین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہجوم تھا، لوگ تھے، زائرین تھے۔ میرے عزیزو، مولا عباس سے جب مانگا کریں نا تو گڑ گڑا کے مانگا کریں، بھیک مانگا کریں تو بالکل ایسے متوجہ ہو جائیں، ایسے مانگا کریں جیسے باپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا۔ میں مانگنے کا آج طریقہ بھی بتا دوں، جیسے باپ سے مانگتے ہیں نا، کہ مثال کے طور پہ مجھے یہ چیز چاہیے تو چاہیے کہتے ہیں نا، ویسے ان سے مانگا کیجئے کہ آپ کے علاوہ ہمارا ہے کون، چاہیے ہے مولا تو ہمیں چاہیے ہے، ہم نہیں جائیں گے جب تک آپ نہیں دیں گے۔ طریقہ یہ ہے، سنیے گا میرے عزیزوں۔ وہ پڑھ رہے تھے کہ یہی زائرین کا ہجوم ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو زیارت کرنے گئے ہیں، جو نہیں پہنچے ہیں ابھی تک، مولا انہیں جلد از جلد بلائیں، اور جو جا چکے انہیں بار بار بلائیں مولا۔ تو جب جاتے ہیں تو ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، لبیک یا عباس، لبیک یا حسین، لبیک یا علی، یہ نعرے بلند ہوتے ہیں۔ تو جب مولا عباس کے حرم میں لوگ جا رہے تھے تو لبیک یا عباس کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ تو انہی میں ایک گونگا تھا، بے زبان، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ تو اب سارے لوگ، ہجوم ہے، مجمع ہے، سارے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس۔ احساس دلاؤں آپ کو میرے عزیزوں، اگر مثال کے طور پہ راستے سے جلوس نکل رہا ہے، سارے لوگ چل رہے ہیں، اور ایک آدمی ہے جس کے پیر نہیں ہیں، وہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ یہی سوچتا ہے کاش میرے پیر ہوتے تو میں بھی جلوس میں چلتا۔ دونوں ہاتھ سے ایک ماتم کر رہا ہے، ایک کے ہاتھ نہیں ہے، تو وہ یہی سوچتا ہے نا کاش میرے ہاتھ ہوتے تو میں بھی ماتم کرتا۔ اب سارے لوگ حرم میں نعرہ لگا رہے ہیں، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس۔ گونگا سوچ رہا ہے کاش میری بھی زبان ہوتی تو میں بھی کہتا لبیک یا عباس، لبیک یا عباس۔ وہ کہتے یہ سوچتا سوچتا زری کے قریب آ گیا اور رو کے کہتا ہے آقا کاش میری بھی زبان ہوتی تو میں بھی کہتا لبیک یا عباس۔ ایک مرتبہ زری سے آواز آئی، کہتا کیوں نہیں ہے لبیک یا عباس؟ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا، اس نے جو کہا تو سب سے آواز دے کے کہتا ہے غازی نے مجھے زبان دے دی ہے، مجھے زبان دے دی ہے۔ لیجئے یہاں سے پتہ چلتا ہے ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ یہ غازی عباس کا دربار ہے میرے عزیزو، آپ ذرا تصور کریں۔ اور یہ مجلس پرچم کشائی کی مجلس ہے، یہ مجلس علم کی مجلس ہے میرے عزیزو۔ آج سے اعلان ہونے جا رہا ہے کہ ہوشیار رہنا، کوئی ایسے کام نہ کرنا جو خلاف ازاں ہوں، کوئی ایسے کام نہ کیجیے گا جو عزاداری کی مخالفت کرتے ہوں، کوئی ایسے کام نہ کیجیے گا جو خوشی کے کام ہوں، اس لیے کہ وہ مہینہ آ گیا جس میں زہرا کا گھر اجڑ گیا، وہ مہینہ آ گیا کہ جس میں فاطمہ کی کمائی لٹ گئی، وہ مہینہ آ گیا کہ جس میں ام لیلہ کی 18 برس کی کمائی نہ رہی، وہ مہینہ آ گیا کہ جس میں ام فروہ کی 13 برس کی کمائی اجڑ گئی۔ عزیزو ذرا تصور کیجیے گا، کلیجہ پھٹ جاتا۔ میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، چونکہ یہ ایام عزا بالکل
ابھی کل اگر چاند ہو گیا تو کل چاند رات ہے، ورنہ پرسوں۔ میرے عزیزوں آپ غور کیجئے گا، میں ان مجلسوں میں نے کل ڈربی میں مجلس پڑھی، اس میں بھی میں نے کوئی شہادت نہیں پڑھی، لیکن لوگ تصور کر کے ایسے بے تحاشا رو رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا میں نے کسی کی شہادت پڑھی ہو۔ سب سوچ سوچ کے رو رہے ہیں۔ کیوں سوچ سوچ کے رو رہے ہیں؟ کیوں نہ روئیں میرے عزیزوں؟ اس کی وجہ ہونا چاہیے کیوں نہ روئیں، اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہ رہا ہو اس کے پاس اور رونے کے سوا کیا ہے؟ ہمارا تو سب کچھ لٹ گیا نا، ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ عزیزو ذرا تصور کیجئے گا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آپ کئی مہینوں سے پہلے سے تیاریاں ایام عزا کی شروع کر دیتے ہیں نا، ایام عزا کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص تھا، صاحب مالی السبتین لکھ رہے ہیں، ایک شخص تھا جو 2 مہینے پہلے سے اپنی محرم کی تیاری شروع کر دیتا تھا، ہر چیز نئی لے کے آتا تھا ایام عزا کے لیے، وہ فرش عزا بھی نیا لے کے آتا تھا، دری چاندنی نئی، تبرک کا اہتمام سب کچھ کرتا تھا، جو سال بھر کماتا تھا 10 دنوں میں لٹا دیتا تھا۔ ظالم بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ 2 مہینے پہلے سے تیاری کرتا ہے تو اس نے کہا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دو، اس کو جیل بھیج دو اور محرم سے 1 دن پہلے رہا کرنا، پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کیا انتظام کر سکتا ہے، کیا انتظام یہ کرے گا ایام عزا کے لیے، اور جو کچھ اس نے گھر میں جمع کیا ہے سب لوٹ لو۔ لیجئے سب لوٹ بھی لیا گیا اور ساری چیزیں لوٹنے کے بعد اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاریخ کہتی 1 دن پہلے چھوڑا گیا۔ جب 1 دن پہلے چھوڑا گیا تو یہ آ کے بیوی کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گیا، کہتا ہے کیا کروں، فرش عزا کیسے بچھاؤں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے، کچھ نہیں بچا ہے، سب لٹ چکا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، کیوں نہ اس بیٹے کو بیچ دو اور جو رقم ملے فرش عزا بچھاؤ، جو رقم ملے فرش عزا بچھاؤ۔ کا اچھا مشورہ دیا ہے، میرا بیٹا جوان ہے، پہلے میں بیٹے سے اجازت لے لیتا ہوں، اس کے بعد پھر جا کے میں اسے بیچتا ہوں۔ بیٹے سے آ کے کہا، جملہ سنیے گا، بیٹے سے آ کے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بیچ دوں تاکہ میں فرش عزا بچھا سکوں۔ بیٹے کا جواب سنیں گے، بیٹا کہتا ہے بابا کیا میں اس لائق ہو گیا ہوں کہ نام حسین پر بک سکوں؟ اللہ اکبر، کیا میں اس لائق ہو گیا ہوں آج کے نام حسین پر بک سکوں؟ ہاں بیٹا۔ کہا تو جلدی کرو، لیجئے غلاموں کے بازار میں لایا گیا، یہ غلاموں کے بازار میں لایا گیا، دن بھر کھڑا رہا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ کوئی خریدنے والا نہ ملا، اب تاریخ کے جملے ہیں، سننا آزادارو۔ تو ایک مرتبہ یہ مایوس واپس گھر کی طرف چلنے لگا تو ایک سوار نظر آیا، اس نے کہا کیا اسے بیچنا چاہتے ہو؟ آواز دی ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنی رقم لوگے؟ کہا اتنی بس دے دو کہ 10 دن میں فرش عزا بچھا لوں، ایام عزا میں صحیح طریقے سے کر لوں۔ اس نے رقم دی اور اس کا بازو پکڑا، لے کے چلا گیا۔ یہ گھر آیا، ابھی گھر پہنچا ہی تھا، بیوی سے بتا ہی رہا تھا کہ میرا بیٹا، میں نے بیٹے کو بیچ دیا، یہ رقم ملی ہے، فرش عزا کا انتظام کرو۔ کہ اتنے میں دق الباب ہوا، کسی نے کھٹکھٹایا دروازہ۔ اب جو دروازہ کھولا دیکھا بیٹا سامنے کھڑا ہے، آواز دی بیٹا تم کیوں چلے آئے؟ تمہارا مالک بھی ساتھ آ رہا ہوگا اور وہ مجھ سے رقم واپس لے گا، فرش عزا کیسے بچھاؤں گا؟ آواز دی بابا پریشان نہ ہو، میرا مالک خود مجھے لے کے آیا ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا مالک؟ کہا وہ سامنے کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ جیسا ہی وہ قریب آیا، آواز دی بھائی واپس کیوں لے کے آئے ہو؟ آواز دی تو نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا انا الحسین الغریب، انا الحسین المظلوم، میں حسین غریب ہوں، میں حسین مظلوم، میں جو دے دیتا ہوں لیتا نہیں ہوں۔ اجرکم الی الزہرا۔ ہاں زادارو، وہ پیروں سے لپٹ گیا، قدموں پر گر گیا، مولا آپ کی فرش عزا بچھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں زادارو، ذرا تصور کرے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے میرے عزیزو۔ دیکھیے رونا، میں نے یہ جملہ اپنی مجلسوں میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ رونے کے لیے یہی سب واقعات ہیں۔ شہادتیں جو معصومین کی بیان ہوتی ہیں وہ رونے کے لیے نہیں ہیں، یہ واقعات رونے کے لیے ہیں۔ شہادتیں جو بیان ہوتی ہیں وہ رونے کے لیے نہیں، وہ تو مر جانے کے لیے ہوتی ہیں۔
وہ تو مر جانے کے لیے ہوتی ہیں. وہ تو میرے مولا اتنے کریم ہیں کہ نہ جانے کیسے ہمیں صبر دے دیتے ہیں جو ہم زندہ رہ جاتے ہیں. ورنہ شہادتیں تو مر جانے کے لیے ہوتی ہیں, رونے کے لیے تو یہ واقعات ہے. بس آخری 2-3 فقرے سنے اور مجلس تمام ہے. عزادارو ذرا تاریخ کے جملے سنیے گا. تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا عباس اجازت لے کے چلے, مجھے شہادت نہیں بیان کرنا ہے, بس ایک منظر ہے اور مجلس تمام کر دوں گا, مجلس تمام کر دوں گا میرے عزیزو. تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا عباس چلے ہیں تو علم لے کے چلے ہیں. جیسے ہی علم لے کے چلے ہیں, جناب علی اکبر کو جناب امام حسین نے پاس بلایا. بعض روایتوں میں کہ جناب علی اکبر پہلے شہید ہوئے ہیں, بعض روایتوں میں بعد میں. مجھے روایتوں کے اختلاف پہ نہیں جانا ہے, جو بھی روایت مان لے, شہادت تو سب مانتے ہیں, لیکن یہ روایتوں کا اختلاف یہ اپنی جگہ ہے. لیکن میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جناب علی اکبر پاس میں ہے اور مولا عباس جب علم لے کے چلے تو آواز دیتے حسین کہتے ہیں بیٹا مجھے بتاتے رہنا میرا بھائی کس عالم میں ہے, بتاتے رہنا میرا بھائی کس عالم میں ہے. آواز دی بابا اب علم نیچے کی طرف جا رہا ہے. آواز دی میرا بھائی فرات میں ہے, فرات میں جا رہا ہے. سنیے گا, پرچم کشائی کی مجلس ہے نا. اب میرا بھائی فرات میں جا رہا ہے بابا, اب علم اوپر کی طرف آ رہا ہے. آواز دی میرا بھائی فرات سے باہر آ رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا ایسا لگتا ہے علم دائیں سے بائیں چلا گیا. حسین آواز دیتے انا للہ و انا الیہ راجعون, میرے بازوؤں کی خیر ہے. آواز دی بابا اب علم نظر نہیں آتا ہے. ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے, کھڑے ہو گئے. عزادارو آواز دی میرے بازوؤں کی خیر ہے. میں نے کہا نا میں شہادت نہیں پڑھوں گا. لیجئے جب مولا عباس کی آواز آئی ہے تو حسین جب چلے ہیں اور علم لے کے خیمے کی طرف آئے ہیں, بس مجلس ختم ہو گئی ہے, علم لے کے خیمے کی طرف آئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ دروازے خیمہ پہ علم آ گیا غازی عباس کا. لاشا نہیں آیا ہے, علم آیا ہے. تو جب علم آیا, سنیے گا میرے عزیزو, روتے ہوئے اٹھیں گے اگر جملہ محسوس کریں گے. تاریخ کہتی ہے کہ جب علم خیمے کے دروازے پہ آیا ہر ایک کا لاشا آیا. بیویوں نے لاشے کو گھیر کے ماتم کیا ہے. علی اکبر کا لاشا آیا, وہ علی اکبر. قاسم کا لاشا آیا, وہ قاسم. اور محمد کے لاشے آئے, بیویوں نے ماتم کیا. تاریخ کہتی ہے عباس کا لاشا تو نہیں آیا, عباس کا علم آیا. پر جیسے ہی علم آیا, ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں بھائی حسین ذرا علم کو خیمے میں لے کے آئیے گا. علم خیمے میں لایا گیا. آواز دی علم کو لٹا دیجئے. علم کو خیمے میں لٹایا گیا جیسے جنازے کو لٹایا جاتا ہے. علم لٹایا گیا. زینب نے ایک بی بی کو بلایا, آؤ ام کلثوم قریب آؤ, آؤ رباب تم بھی آ جاؤ, رقیہ تم بھی آ جاؤ, فضہ تم بھی آ جاؤ. ایک ایک بی بی کو بلایا اور اس کے بعد ایک مرتبہ بیویوں نے پہلے ماتم نہیں شروع کیا, پہلے اپنی اپنی چادروں کو پکڑا. آواز دی وہ عزتا, وہ عزتا, وہ عباسا, اے عباس اب تمہارے بعد میری ردا کا کیا ہوگا, میری چادر کا کیا ہوگا, میرے پردے.
یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا، ہاں خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، سات کنبے کو لیے وارث آدم آیا، سات کنبے کو لیے وارث آدم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا، آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، ہے اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے، بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے، پہنچائے گا منزل پہ، پہنچائے گا منزل پہ، ہے اب ہم کو خدا نانا ہاں تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں،
پہنچائے گا منزل پہ. ہے اب ہم تو خدا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا. جزاک اللہ. تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا. اماں کی لہد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا, اماں کی لہد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا. اس وقت کلیجے پہ, اس وقت کلیجے پہ ہے خنجر سے چلانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا. آباد کریں گے ہم, آباد کریں گے ہم, ہے اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا. تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں, تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں. طفلی میں کوئی وعدہ, طفلی میں کوئی وعدہ تھا تم سے کیا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا. آباد کریں گے ہم, آباد کریں گے ہم, ہائے اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا. روزے پہ تیرے آتے ہم شمع جلاتے تھے, روزے پہ تیرے آتے ہم شمع جلاتے تھے. اب کون مجاور ہے, اب کون مجاور ہے صغرا کے سوا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا. آباد کریں گے ہم, آباد کریں گے ہم, ہائے اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں, دے ہم کو دعا نانا. تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں, تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں. طفلی میں کوئی وعدہ, طفلی میں کوئی وعدہ تھا تم
ना कोई खैमा सड़दा, ना लुटीदा तेरा परदा, ना कोई खैमा सड़दा, ना लुटीदा तेरा परदा, जे कदी सैन तेरा गाजी मेरा ना जड़दा, जे कदी सैन तेरा गाजी मेरा ना जड़दा, जे कदी आए कहने तू सदा तीर न मारी जालिम, आए कहने तू सदा तीर न मारी जालिम, बहु नाजुक है गला मेरे अली असगर दा, बहु नाजुक है गला मेरे अली असगर दा, जे कदी सैन तेरा गाजी मेरा ना जड़दा, जे कदी सैन आए कहने तू सदा तीर न मारी जालिम, आए कहने तू सदा तीर न मारी जालिम, बहु नाजुक है गला मेरे अली असगर दा, बहु नाजुक है गला मेरे अली असगर दा, जे कदी सैन तेरा गाजी मेरा ना जड़दा, जे कदी सैन तेरा गाजी मेरा ना जड़दा, जे कदी सैन तेरा गाजी मेरा ना जड़दा, जे कदी सैन तेरा ना कोई खैमा सड़दा, ना लुटीदा तेरा परदा, ना कोई खैमा सड़दा, ना लुटीदा तेरा परदा, जे कदी सैन तेरा गाजी मेरा ना जड़दा, सब पढ़े नाम मौला कोई मदीने जाके सुगरा नू इतला देवे, कोई मदीने जाके सुगरा नू इतला देवे, आखिरी वेला आया वेख ले मुँह अकबर दा, आखिरी वेला आया मोमिनीन, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 ये 10 दिन टाइम की पाबंदी कर लें। 6:44 पे मजलिस शुरू हो जाती है और नज़र इमाम के लिए तशरीफ़ रखें।